बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कहते हैं आपको हमारे प्रोग्राम इस्लाम का सफ़र में। मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज फ़खर और आज के प्रोग्राम का मौजू है नफली इबादात। नफली इबादात वो इबादात हैं जो फ़र्ज नहीं हैं, लेकिन इनके ज़रिए इंसान अल्लाह के करीब पहुंचता है और बहुत सारी रूहानियत का ख़जाना पाता है। आज हम इसके बारे में तफसील से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नफली इबादात का क्या मुकाम है, इनके फ़वाइद क्या हैं और हम किस तरह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन्हें शामिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कुछ अहम सवालात के साथ जो हमारे दिलों में उठते हैं जब हम नफली इबादात के बारे में सोचते हैं। मुफ्ती अल्लामा शहजाद अहमद कादरी हमारे साथ मौजूद हैं इस मौजू। अब मुझे बताइएगा कि नफली इबादात क्या हैं और उनका दीन इस्लाम में क्या मुकाम है। नफली इबादात के ज़रिए इंसान अल्लाह के करीब कैसे पहुँचता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मालिक अर्ज़-ओ-समा आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आपको और आपकी इस पूरी टीम को, कि आप इस चैनल के ज़रिए जो है तो हज़ारों लोगों तक कुरान और हदीस की इस पैगाम को, इस बात को पहुँचाते हैं। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आपने जो सवाल किया है नफली इबादात क्या हैं और इनका दीन इस्लाम में क्या मकाम है, तो सबसे पहले हम क्योंकि बुनियादी तौर पर मुसलमान हैं, अल्लाह ताला की तख्लीक जो है इंसान की, उसका एक मकसद है। मालिक अर्ज़-ओ-समा ने कुरान करीम में वाज़े पैगाम दिया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि इंसान की तख्लीक का मकसद है। यानी ऐसा नहीं है कि इंसान दुनिया में आया तो इसका कोई मकसद नहीं है, बल्कि इंसान की तख्लीक का जो मकसद है अल्लाह ताला ने उसको बयान करते हुए फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने इंसान की तख्लीक इसलिए फरमाई है ताकि इंसान मेरी इबादत करे। तो अब इससे हमें एक बात वाज़े तौर पर पता लग गई कि इंसान की तख्लीक का मकसद इबादत है। तो अब कोई भी इबादत है, उस इबादत को अदायगी के बाद बंदा अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लेता है और अल्लाह के अहकामात की पासदारी करता है। तो अब जितनी भी इबादत हैं, सबसे पहले जो इबादत हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से फ़राइज़ और वाजिबात हैं कि जिनकी अदायगी हमारे लिए ज़रूरी और लाजमी होती है। अब ये जो नफली इबादत हैं, है तो ये भी अल्लाह की इबादत, लेकिन ये एक इजाफी चीज़ है। नफली इबादत ये इबादत के अंदर ये एक इजाफी चीज़ है, यानी ये सवाब का बायस है। इसके ज़रिए जो है बंदा अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है। सबसे पहले दीन इस्लाम में इसका जो मकाम है वो इबादत है। गोया इबादत के ज़रिए बंदा अपने अल्लाह के करीब होता है, इसलिए जो है अल्लाह ताला की इबादत के ज़रिए से मालिक अर्ज़-ओ-समा के बताए हुए रास्ते और अहकामात के ज़रिए से रब के कुर्ब का ज़रिया जो बनता है, इसलिए जो है तो हम कोई भी इबादत है वो इसलिए करते हैं। और इबादत में नफली इबादत का मकाम व मर्तबा है, लेकिन इससे कबल जो है फ़राइज़ और वाजिबात। क्या नफली इबादत फ़र्ज इबादत की तकमील की बात की जाती है या इनका अपना अलग मकसद है? अच्छा, ये जो दूसरा सवाल आपने किया है कि नफली इबादत फ़र्ज इबादत की तकमील के बाद की जाती हैं, ऐसा ही है कि मैंने पहले आगाज़ में पहले सवाल के जवाब में आपको कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से जो अहकामात हैं, जो फ़राइज़ हैं, सबसे पहले इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो उसके फ़राइज़ की अदायगी को मुकम्मल करे। उसके बाद वाजिबात और उसके बाद फिर जो नफली इबादत है, अगरचे इसका अपना अलग मकसद कोई नहीं होता, लेकिन इसका जो मकसद कुर्ब इलाही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, आप फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई शख्स जो है अपना वक्त निकाल दे अल्लाह की तरफ, यानी ऐसा शख्स है
وقت نکالنے سے مراد یہ ہے کہ وہ وقت نکال کر اللہ کی عبادت کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے اپنی زندگی کو مصروف کر دیتا ہے، تو مالک ارض و سما کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص میرے لیے وقت نکال دیتا ہے میں اس کا سینہ جو ہے وہ غنا سے بھر دیتا ہوں، اور جو شخص میرے لیے وقت نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں اس کے لیے جو ہے محتاجی کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہوں۔ تو اب یہ جو نوافل کی عبادت ہے، نفلی عبادت، اس کے ذریعے سے ہم وقت نکال کر اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو اس قرب کا جو اس کا فائدہ ہے وہ کس مقصد ہے؟ دیکھیں نا، سب سے پہلے ہمیں تو اس بات کا پتہ کرنا ہے کہ دیکھیں کہ اب سب سے بڑا جو پیغام یہ ہے کہ نفلی عبادت کے ذریعے سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ جو الگ آپ نے کہا کہ اس کا الگ کو مقصد ہے، الگ اس کا اپنا تو کوئی مقصد نہیں ہے قرب الہی کے علاوہ۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو فرض عبادت ہے اس کو اس پر مقدم کریں گے، پہلے ہم اپنا فرض ادا کریں گے، واجبات جو ہمارے ذمے اس کو ادا کریں گے، اس کے بعد کیونکہ یہ ایک اضافی عبادت ہے اس لیے اس کے بعد اس کو رکھیں گے، نہ کہ فرض ہمارے رہ جائیں اور فرض عبادت کو ہم چھوڑ کر الگ سے جو ہے نوافل کا انتظام کریں، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ فرض کی ادائیگی کے ساتھ اس کے بعد جو ہے ہم نفلی عبادت پر جو ہے توجہ دیں گے۔ کیا قرآن اور حدیث میں نفلی عبادات سے متعلق کوئی رہنمائی کی گئی ہے؟ کیا ہر مسلمان کو نفلی عبادات کا اہتمام کرنا ضروری ہے؟ اچھا، یہ جو تیسرا آپ نے بڑا عام سوال کیا ہے، اس میں تھوڑا وقت بھی چاہیے، لمبی بات ہے تھوڑی، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے کہا قرآن و حدیث کی، تو قرآن و حدیث کی آغاز میں نے جو آیہ مقدسہ پڑھی کہ انسان کی مقصد جو ہے تخلیق کا ہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، تو دوسری بات جو رہ گئی حدیث شریف کی، تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفلی عبادت کے متعلق جو رہنمائی فرمائی وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وما یزال، جو ہے کوئی بندہ ہے، ایسا شخص ہے کہ جو نفل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرمایا ایسا شخص جو نفل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ فرض چھوڑ کر تو وہ نفل پڑھتا ہے، نہ، بلکہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جب نفلی عبادت وہ کرتا ہے تو نفلی عبادت کے ساتھ ساتھ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ نفلی عبادت کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور جب اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو اللہ اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ اب یہ بہت بڑا پیغام ہے اگر ہم لوگ اس کو سمجھیں کہ فرائض کے ساتھ ساتھ جب وہ نفلی عبادت کرے گا تو نفلی عبادت کے ذریعے سے ہی اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، یعنی اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ تو جب ایک عام شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کا کتنا مقام و مرتبہ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کنت سمعہ الذی یبصر بہ ویبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا، فرمایا ایسا شخص جو نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کہ بظاہر بات وہ کر رہا ہوتا ہے، کلام وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے کلام کے اندر جو ہے قوت مالک ارض و سما کی ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب قرب کے ذریعے سے اللہ، جب نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب پا لیتا ہے تو پھر اب وہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ سنتا ہے، بظاہر اب میں اور آپ سنتے ہیں تو یہ کان تو ہمارے ہی ہیں نا، ہم ان کے ذریعے سنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نفل کے ذریعے سے جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نفلی عبادت کے ذریعے سے، تو اس کے بعد بظاہر کان اس کے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر سننے کی جو طاقت ہے وہ پروردگار کی ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو اس کی شان ہے جو نفلی عبادت کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوا۔ اس کے بعد فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اب وہ جو نفلی عبادت کے ذریعے اللہ کے قریب ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا بظاہر ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن جب وہ ان ہاتھوں کے ذریعے کسی چیز کو پکڑتا ہے تو فرمایا ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، ان ہاتھوں کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ پروردگار کی ہوتی ہے۔ اب آخر میں فرمایا کہ بظاہر وہ نفلی عبادت کے ذریعے سے جو قرب پانے والا شخص ہے، بظاہر چلتا زمین پر وہ ہے لیکن اس کے پاؤں کے اندر جو قوت اور طاقت ہوتی ہے وہ پروردگار کی ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ قرآن کے اندر اس کے متعلق کتنی رہنمائی ہے
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اندر اس کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک شخص جو نفلی عبادات کو اپنا معمول بنا دیتا ہے تو نفلی عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کتنے قریب فرما دیتا ہے۔ اب اس کی جو ہے مختلف احادیث طیبہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، لیکن جو ایک واضح بات ہمارے پاس جو ہے زیادہ پڑھنے میں سننے میں اور خاص طور پر یہ اہم بات ہے کہ نفلی نمازوں میں سب سے اہم نماز جو ہے، ویسے بھی بندہ دن کو بھی نفل پڑھتا ہے، رات کو بھی نفل پڑھتا ہے، لیکن جو قیام اللیل رات کے جو نوافل ہیں وہ بنسبت دن کے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اب جو رات کے نوافل ہیں اس سے مراد سب سے اہم نماز نماز تہجد ہے، جس کی فضیلت احادیث طیبہ کے اندر کثیر احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ تہجد کی جو نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی مقبول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو ہے اس کے اوپر عمل کیا ہے اور خود اس نماز کا اہتمام کر کے اس کی فضیلت اور مقام اور مرتبہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ انتہائی اہم فضیلت والی اور اہم نفلی نمازوں میں کون سی نماز ہے؟ نماز تہجد، جو قیام اللیل رات کے پچھلے پہر جو ہے ہم ادا کرتے ہیں، یہ انتہائی اہم ہے۔ دوسری بات جو ہے کہ زکوٰۃ یا پھر جو ہے صدقہ بھی نفلی عبادت میں شمار ہوتے ہیں، اس میں ہمیں تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ تو یہ ہے کہ یہ نفلی تو نہیں ہے کہ ویسے بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، یعنی سال گزرنے کے بعد جب شرائط پائی جاتی ہیں تو صاحب استطاعت بندے کے لیے زکوٰۃ دینا یہ ضروری اور لازمی ہوتا ہے، تو اگر وہ نہیں دے گا تو پھر وہ گناہگار تصور ہوگا۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر کسی شخص کا دل نفلی عبادات کی طرف مائل نہ ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ کیا نفلی عبادات کی وجہ سے انسان کا فرض عبادات میں بھی دل لگنے لگتا ہے؟ اچھا دیکھیں، بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا دل نفلی عبادات کی طرف مائل نہ ہو تو اس سے پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ایسا شخص ہے کیا وہ فرض نماز بھی ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگرچہ وہ فرض نماز تسلسل کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو پھر تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا عبادات نفلی عبادات کی طرف، کیونکہ اب جو ہے تو کیونکہ پہلے سے وہ جو فرض نماز ہے عبادت ہے وہ سر انجام دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اب نفلی عبادت کی طرف الگ۔ اور ایسا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اس کا نفلی عبادت کرنے کا شوق ہے لیکن اگر وہ فرض نماز جو ہے تو وہ ادا نہیں کرتا، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس نفلی عبادت کا کیا فائدہ کہ اگر فرائض جو اس کے ذمہ ہیں وہ باقی ہیں تو جس کا اس نے جواب دینا ہے، اگر وہ ترک کر رہا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے، اس کو چھوڑ کر وہ نفلی عبادات کی طرف اپنے دل کو کس لیے مائل کرے گا؟ دو باتیں، اگر ایک شخص فرض نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے بعد اگر نفلی عبادت کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہو رہا تو وہ تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ پہلے سے عبادت کر رہا ہے تو ایک وہ وقت ضرور آئے گا کہ اس کی جو ہے تو دل نفلی عبادت کی طرف بھی مائل ہو جائے گا۔ یہ عبادات کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ اور ایسا شخص جس کا عبادت کی طرف دل ہی نہیں لگتا تو اس کے لیے یہ ضروری ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب بچہ گھر میں عمر کو پہنچ جائے نماز کی تو والدین کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے، تربیت میں جو ہے ان کے ذمہ یہ چیز ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے ابتدائی جب ان کے زندگی مبارک جو ہے جو بنیادی طور پر بچپن کی عمر ہے تو وہ جب اپنے گھر میں والدین کے پاس ہوتے ہیں تو ان کے والدین اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس بچے کے ذہن میں یہ بات پوری جو نقشہ ہے اس کے ذہن میں آ جائے گا کہ ہمارے گھر میں پہلے سے نماز کا سلسلہ جاری ہے، عبادات کا سلسلہ جاری ہے، اس کے لیے تو مشکل نہیں ہوگا۔ پھر جو والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور ان کی تربیت کی وجہ سے پھر بچے نمازی بن جاتے ہیں، ان کو تو یہ دل مائل اور نہ ہونے والی بات ہی نہیں ہوتی۔ یہ جو مسائل ہوتے ہیں کہ جس کا دل فرض عبادت کی طرف نہیں ہے اس کا دل جو ہے نفلی عبادت کی طرف مائل ہو بھی جائے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، سب سے پہلے جس طرف ہم نے دل کو مائل کرنا ہے وہ 5 وقت کی نماز جو فرض ہے اس کی طرف ہمارا دل مائل ہوگا تو تب نفلی عبادت کی طرف ہمارا جا کر دل مائل ہوگا۔ جب فرائض کی طرف ہی ہماری توجہ نہیں ہے تو نفلی عبادات کی طرف تو ہماری توجہ ہونا بھی کوئی بیکار ہے، ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلے جو توجہ کی ضرورت ہے وہ 5 وقت کی نماز جو فرض ہے اس کی طرف، اور اس کے بعد نفلی عبادت۔ آخر میں آپ ہمیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخر میں آپ کو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ پیغام تو میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اور آپ کے اس چینل کے ذریعے سب کے لیے ہے۔ پہلے تو میں آپ کے اس چینل کے لیے اور آپ پوری جو ٹیم ہے آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے کہ اس ماحول میں اور معاشرے میں آپ جو ہے ایک اصلاحی موضوعات کی طرف
اور پھر علماء کو بلا کر جو ہے تو اصلاحی موضوعات پر ان سے گفتگو کرواتے ہیں، اور آپ کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری جو بات ہے اس کے اوپر ہے، پیغام کے طور پر یہ ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی جو ہمارے ذمہ ہے، اس چینل کے ذریعے سے میرے اور آپ سب کے لیے یہ ضروری اور لازمی ہے کہ جو 5 وقت کی فرض نماز ہے، سب سے پہلے ہم پابندی کے ساتھ اس کو ادا کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، واجبات ہیں، ان کی ادائیگی کے بعد پھر نفلی عبادت کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آج کے پروگرام میں ہم نے نفلی عبادات کے بارے میں تفصیل سے بات کی اور یہ جانا کہ کس طرح یہ عبادات ہمارے دین اور زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس پروگرام سے فائدہ ہوا ہوگا اور آپ اپنی عبادات میں نفلی عبادات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں گے۔ اللہ ہمیں اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنے قریب ہونے کی محبت پیدا کرے۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت سے نوازے، آمین۔ ہمیں اجازت دیں، پھر ملیں گے کسی اور اہم موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد